जब से माह रमजान शुरू हुआ था, मेरी पड़ोसन रोज शाम को मजे मजे की इफ्तारी बनाकर हमारे घर दे जाती थी। अब तो मैंने घर में पकाना ही छोड़ दिया था कि वो खाने के लिए इतना सामान दे जाती थी। मुझे फिर पकाने की क्या जरूरत है। जब एक मर्तबा शोहर भड़क उठा और मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि कभी खुद भी इफ्तारी बनाकर पड़ोसन को दे आया करो। शोहर की बात पर मुझे अचानक शर्मिंदगी हुई और मैंने अगले रोज बहुत सारी इफ्तारी बनाई और थाल भर के पड़ोसन के घर ले गई। घर का दरवाजा खुला था और किचन से आवाज आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली गई, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पड़ोसन तो कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई खुश नहीं है, हर किसी के अपने गम हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में कोई गम ना हो, मगर हर किसी की जिंदगी में गम की नौइयत अलग है। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी है। जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। हालांकि अगर बेटी पैदा हो तो ज्यादातर लोग खुश नहीं होते। शायद मैं चंद खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में से एक थी, मगर मेरा लड़की होना कितना बड़ा अजाब बन जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे बाद मेरे जितने भी बहन भाई पैदा हुए, वो सब 2-3 साल के होके फोत हो जाते। जब मेरे 3 बहन भाई इसी तरह लुकमा उजलत चले गए, तब तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इस बारे में बातें करने लगे। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ। चंद खानदान के बड़ों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मेरे कदम भारी हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ, उसके बाद मेरा कोई बहन या भाई नहीं बचा। मेरी किस्मत में ही ऐसा कोई नुक्स है जिसके बाइस मेरे बहन भाई मर जाते हैं। मैं उनको बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मगर खानदान वालों ने मुझे मनहूस का लेबल दे दिया और मैं चाह कर भी उस लेबल को खुद से हटा नहीं सकी। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हुई तो कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं था। सारे खानदान वाले, मोहल्ले और आसपास के लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये लड़की भारी कदमों की है। जब से पैदा हुई है, इसके सारे बहन भाई मर जाते हैं। मैं उन सारी बातों से बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती। जब अपनी माँ की हालत देखती तो मुझे भी खामोश रहना पड़ता, क्योंकि उन्होंने भी बाकी सारी जिंदगी खामोशी से गुजारी थी। मगर पिछले कुछ अरसे से मेरे बाप ने घर में झगड़ा करना भी बंद कर दिया था। पहले तो वो आए दिन मेरी माँ से लड़ता रहता था और फिर हमारे खानदान वाले भी आकर झगड़ा नहीं करते थे। उनका रवैया काफी बदल गया था, मगर हम खुश थे कि कम से कम घर में झगड़े तो खत्म हुए। और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप ने अम्मा के सर पर बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आएगा, मगर हमारे साथ जो होना था वो हो गया था। एक रोज दिन के वक्त एक खूबसूरत औरत 3 लड़कों के साथ हमारे घर में आ गई। उसके यूं धड़ल्ले से हमारे घर में दाखिल होने पर हम लोग काफी परेशान हो गए थे। हमें लगा शायद उसकी दिमागी हालत खराब है, इसी वजह से वो हमारे घर को अपना घर बोल रही है और यहाँ से हटने के लिए भी तैयार नहीं थी। हम उसकी हरकतें देखकर काफी परेशान हो गए थे। लेकिन जब मेरा बाप घर आया तो हम माँ बेटी को इग्नोर करके उस औरत की खिदमत में लग गया। हम अपने बाप को देखकर हैरान थे। हमें तो लगा कि वो भी हमारी तरह इस औरत की हरकत को देखकर हैरत ज़दा होगा, लेकिन वो तो शायद उस औरत को पहले से जानता था। मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा कि तुम भी इस औरत की खिदमत करो और इसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की जाएगी। ये जो बोलेगी वो ही तुम करोगी। मेरी भोली माँ खामोशी से उनकी हाँ में हाँ मिलाती गई, मगर मैं इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगी। मेरी माँ की खामोशी बता रही थी कि शायद वो इस मामले के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हैं। आखिरकार रात के वक्त मैंने अपनी माँ से पूछ लिया कि आखिर ये माजरा क्या है। तब मेरी माँ ने कहा कि मैं इस औरत को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन जब तुम्हारे बाप ने आकर मुझे इसकी खिदमत का बोला तो मैं समझ गई कि ये औरत तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी है। तुम्हारे बाद मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारे बाप ने ये बात मुझे बहुत ही पहले बता दी थी। मेरी माँ की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था, बल्कि खामोशी के साथ सब कुछ सहती रही थी। सच कहते हैं लोग,
ایک عورت شادی کے بعد سب کچھ سہتی ہے تاکہ اس کے خاندان کی عزت برقرار رہے۔ یوں دن گزرتے گئے، میری ماں خاموشی کے ساتھ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی غلامی کرتی رہی۔ مجھے ان سب کی عادت نہیں تھی۔ ماں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اس لیے جب وہ عورت مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کرتی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا اور میں اسے انکار کر دیتی، مگر وہ عورت نہ جانے مجھ سے اور میری ماں سے کیا چاہتی تھی۔ ہمیشہ رات کو میرے باپ کے آنے کے بعد ان کے کان بھرنا شروع کر دیتی۔ وہ شکایتیں انہیں لگاتی جو ہم نے کبھی زندگی میں کی ہی نہیں تھی۔ رات کو میرے باپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی اور صبح کو میرا باپ میری اماں پر بہت زیادہ غصہ کرتا۔ ایک دن تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرا باپ میری ماں کو طلاق دینے تک آ گیا۔ میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر انہیں بہت روکا کہ ان کے ساتھ اس عمر میں یہ زیادتی نہ کرے، مگر میرے باپ کو نہ جانے کون سا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ ان کا دماغ تو بیوی نے پہلے ہی خراب کر دیا تھا، اس لیے انہیں سمجھانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ مجھے سچ میں طلاق دے دے، میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میرے مرنے یا اس گھر سے جانے کے بعد تم اس عورت کی غلامی نہ کرو۔ تمہارا باپ اس کے پلو سے بندھ چکا ہے، اسے صحیح اور غلط میں فرق نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میری روح کو بھی سکون ملے گا۔ ماں نے میرا چند دنوں میں رشتہ ڈھونڈا اور پھر 2 ماہ کے اندر ہی شادی کروا دی۔ حالانکہ میرے باپ کی دوسری بیوی نے ان کے فیصلے میں بہت رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور طرح طرح کے الزامات بھی لگائے، مگر ماں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ میری اچھی جگہ شادی کر کے ہی رہیں گی، اور انہوں نے میری شادی کر دی۔ یہاں تک کہ میرا باپ بھی ناراض ہو گیا تھا۔ جب میں اپنے سسرال آ رہی تھی تو رخصتی کے دن میری ماں نے کہا کہ اب تم اپنے گھر کو ہی جنت بنانے کی کوشش کرنا اور بھول جانا کہ تمہارا کوئی میکا بھی ہے۔ یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں تمہارا اب کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا ماں، میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں یہاں پر کتنے دن رہوں گی، تمہارا باپ ویسے ہی بگڑ چکا ہے، پتہ نہیں مجھے کب یہاں سے نکال دے۔ پہلے تو تمہاری خاطر وہ مجھے برداشت کر رہا تھا، اس لیے تمہیں یہاں واپس آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی۔ اگر تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن میں فون پر تم سے رابطے میں رہوں گی۔ آدھے سے زیادہ زندگی گزر جانے کے بعد بھی میری ماں کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھیں۔ اس بات نے میرے دل کو بہت دکھایا تھا اور اس دن کے بعد میں کبھی اپنے میکے نہیں آئی، ہمیشہ اپنے سسرال میں ہی رہی۔ ماں نے جیسا بولا تھا کہ وہ مجھ سے فون پر رابطہ رکھیں گی، انہوں نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا۔ وہ واقعی میں مجھ سے رابطے میں رہتی تھی۔ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک سسر تھا جو کہ بیمار رہتے تھے۔ میں ان کی خدمت کرتی کیونکہ اب یہی میرا گھر تھا۔ میرا شوہر مبین بہت اچھا تھا۔ اسی طرح میری شادی کو 2 سال گزر گئے اور ایک دن میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جسے میں بہت پیار کرتی تھی اور میرا شوہر بھی اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ سارا دن وہ آفس میں رہتے اور رات کو آنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے۔ میرا دل چاہتا کہ چاہ کر میں اپنی ماں سے ملوں اور اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی مجھ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہوا، تقریباً 8 سال کا، تو وہ بہت بیمار رہنے لگا۔ وہ بہت سست اور لاغر سا ہو گیا تھا۔ وہ تو بہت زیادہ چست تھا، سارے بچوں میں وہ کھیلنے کودنے میں ماہر تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ضرور اسے بخار ہوگا، تم قریبی ڈاکٹر سے دوائی لے آؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی ویسا ہی کیا، مگر اس ڈاکٹر کی دوائی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اسے کسی بڑے ہسپتال میں لے چلتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کیا پتہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہوتی جا رہی ہو، اسے کوئی بھی کام کرنے میں دلچسپی نہیں ہوتی ہوگی۔ میں نے کہا وہ سست بھی ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کھیلتا جو نہیں ہے پھر کمزور ہی ہوگا، ویسے بھی وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے لگتا کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، لیکن میرے شوہر کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بس وہ اپنے فیملی ڈاکٹر پر یقین رکھتے تھے جن کا کلینک ہمارے گھر کے ساتھ والی گلی میں تھا۔ وہ اس ڈاکٹر کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے۔
جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو میرا شوہر کہنے لگا تم اس کو کسی بابا سے دم کروا کر لے آؤ۔ ان کی بات پر میں تھوڑا خوش ہو گئی کیونکہ میری سمجھ سے بھی میرے بیٹے کی بیماری باہر تھی۔ چلو ہسپتال سے نہ صحیح، دم کروانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک بابا کے آستانے پر چلی گئی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دم کروا کر لے آئی، لیکن میرے بیٹے عبداللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری پریشانی حد سے زیادہ ہونے لگی۔ اب تو مجھے گھر کا کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ ہر وقت میں اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اسی سے باتیں کرتی رہتی کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کی تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں ماں کی مجبوری سمجھ گئی تھی، وہ بھی بہت برے مسئلوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بعد ابا کی دوسری بیوی انہیں سانس نہیں لینے دیتی ہوں گی، مگر کسی بھی بابا کے دم کرنے سے میرے بیٹے کو آرام نہیں آیا۔ اس کی حالت پہلے کی طرح ہی تھی اور دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ایک بار دم کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بار بار یہ کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ان دنوں اپنے کاموں میں بہت مصروف تھے، شاید وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری ہے۔ یوں ہی ایک ماہ گزر گیا۔ ایک بار میں دم کروانے کی غرض سے اپنے بیٹے کو لے کر بازار کے راستے جا رہی تھی، تبھی مجھے اپنا باپ دکھائی دیا جس کی حالت بہت ہی زیادہ اجڑ چکی تھی۔ میں نے رکشہ رکوا کر اپنے باپ سے پوچھا کہ آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا جا کر اپنی ماں سے پوچھو۔ پھر انہوں نے دھکا دے کر مجھے سڑک پر ہی پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی اور اپنی ماں کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کے ساتھ یہ سب ان کی دوسری بیوی نے کیا ہے، اب ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں اپنی ماں کی باتوں سے متفق ہو گئی کیونکہ ان کی دوسری بیوی واقعی بہت زیادہ تیز تھی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر اپنے باپ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ خدا کچھ ایسا کرے جس سے سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہنے لگے۔ پریشانیوں کے درمیان میرے دن رات گزرنے لگے۔ جب میرا شوہر مجھ سے کچھ چڑچڑا رہنے لگا کیونکہ میں زیادہ تر دھیان اپنے بیٹے پر دیتی تھی، اسی لیے انہیں مجھ سے شکایت ہونے لگی۔ کبھی انہیں کھانا پسند نہیں آتا تو کبھی میرے شوہر استری کیے کپڑے پسند نہیں کرتے تھے تو میں ان کے سامنے زبان درازی کر دیتی اور انہیں کہتی کہ آپ میری اکیلی عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں اکیلی ہوں تو آپ کی اجازت کی طلبگار ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ہسپتال نہیں لے کر جائیں گے؟ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسے بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، مگر آپ تو جیسے دوسری ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ جس دن میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا اس دن اس کی موت کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے صرف ہمارے فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور مجھے وہ ڈاکٹر پاگل لگتا تھا۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، میں روزے اور نماز کی پابندی بھی کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے روزانہ دعا بھی مانگ رہی تھی۔ انہی دنوں ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک امیر پڑوسن آ کر رہنے لگی۔ جس دن وہ آئی، افطاری کے وقت بہت سا کھانا بنا کر ہمارے گھر بھیجا جو کہ کافی مزیدار تھا۔ ذائقے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہوٹل سے منگوایا ہو، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سب انہوں نے اپنے گھر میں ہی بنایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی کھلایا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اگلے دن افطاری میں انہوں نے دوبارہ کافی زیادہ مقدار میں کھانا بھیج دیا۔ میں حیران ہو گئی اور میں نے شام کے وقت کھانا نہیں بنایا۔ دھیرے دھیرے اب وہ عورت روزانہ ہی افطاری کے وقت ہمیں کافی مقدار میں کھانا بنا کر بھیج دیتی اور میں کھانا نہیں بناتی۔ بھلا اتنا مزیدار سالن گھر میں موجود ہونے کے بعد میں کیوں کھانا بناؤں گی؟ میرا شوہر بھی افطاری کے وقت یہی کھانا کھاتا اور یہ کھانا کھا کر خوش ہو جاتا۔ جب روز افطاری پڑوسن کے گھر سے آنے لگی تو ایک دن میرا شوہر مجھ پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ کبھی خود بھی افطاری بنا کر انہیں دے آیا کرو۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی خود غرضانہ کام کر رہی ہوں۔ مجھے شرمندگی ہوئی اور میں نے اگلے روز افطاری کے وقت مزیدار سے بریانی بنائی اور تھال بھر کے پڑوسن کے گھر لے گئی۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے آواز آ رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا اور میرے ہاتھ سے تھال نیچے گر گیا، کیونکہ پڑوسن آج بھی ہماری افطاری کے لیے کھانے کا سامان تیار کر رہی تھی اور وہ سالن کے اندر کچھ عجیب سی چیز ملا رہی تھی۔
میں حیران رہ گئی۔ پھر پڑوسن اپنی ملازمہ سے کہنے لگی کہ اسے پکڑو اور ان کے گھر دے آؤ۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرا حلق تک خشک ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس کے اندر کیا ملا رہی تھی، مجھے تو اس وقت ایک عجیب سی بدبو بھی آئی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی تو وہ سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے دو عورتیں آگے آئیں۔ اب میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی کسی کے گھر بلا وجہ بھر بھر کر روزانہ اتنا کھانے پینے کا سامان نہیں بھیجتا، اور نہ ہی میری ان لوگوں سے جان پہچان تھی۔ خواہ مخواہ میں بے وقوفوں کی طرح روزانہ کھانے پینے کا سامان لے کر کھاتی رہی اور گھر میں بھی پکانا چھوڑ دیا تھا۔ آج مجھے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اس لیے آج انہوں نے افطاری کے وقت جو سالن مجھے دیا میں نے چھپا کر فریج میں رکھ دیا اور گھر کا بنا ہوا کھانا اپنے بیٹے اور شوہر کو کھلایا۔ شوہر نے کھانا خاموشی سے کھا لیا۔ میرے بیٹے نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا، شاید اسے بھوک نہیں تھی، مگر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، اس کی صحت بھی پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ رات جب بھوک لگی تو میرے بیٹے نے کچن میں جا کر فریج سے وہ سالن نکال کر کھا لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ان لوگوں کے گھر گئی اور کہا کہ آج کا پورا دن میں یہیں پر گزاروں گی۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، جو ان لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے کھانے میں کیا ملایا تھا۔ پورا دن ان کے گھر جانے کے بعد بھی کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا، بلکہ میں شام کے وقت بہانہ بنا کر اپنے شوہر کے ساتھ افطاری کروں گی واپس آ رہی تھی۔ تب نہ جانے کہ کس نے وہ کھانا بنا کر مجھے دے دیا، حالانکہ سب لوگ میرے ساتھ تھے۔ کھانا کس نے بنایا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ کھانا اسی عورت نے بنایا ہوگا۔ میں خاموشی سے کھانا لے کر واپس آ گئی۔ اپنے شوہر کو یہ بات بتانا فضول تھی، وہ اپنے بیٹے کی بیماری کو نہیں سمجھتے اور اس مسئلے کو کیا سمجھیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ بات ماں سے کروں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم مفت میں شک نہ کرو، ویسے بھی وہ کھانا کھانے کے بعد تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کی باتوں سے میں دوبارہ متفق ہو گئی، لیکن پھر بھی میں پریشان تھی کہ آخر وہ کھانے میں کیا ملا رہے تھے۔ ایک بار پھر میں ان کے گھر عین افطاری کے وقت چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ عورت دوبارہ کچن میں کھڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ عورت وہاں سے واپس جاتی میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، تب وہ کہنے لگی کہ میں ایک حکیم کی بیوی ہوں اور تمہارے کھانے میں دوائی ہی ملاتی ہوں تاکہ تمہارا بیمار بیٹا یہ کھانا کھا کر ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے بیٹے کی تندرستی کا راز کسی بابے کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ سالن تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بولا ہے۔ میری ماں ان لوگوں کو جانتی ہے۔ ایک نیا انکشاف میرے سر پر ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آج بھی انہوں نے افطاری کے وقت بہت سارا کھانا مجھے دیا تھا۔ اس بار میں نے وہ سالن اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دوبارہ کسی بابے کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی، حالانکہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے گھر کا پورا نظام ہی بدل چکا تھا۔ وہ عورت اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آ گئی تھی، اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرا باپ پاگلوں جیسی حالت بنائے ایک طرف بیٹھا تھا اور میری ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور اس کے بچے کہاں ہیں؟ ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک بیلنس تھا اس عورت نے سب سے پہلے اپنے نام کروایا اور پھر سارے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ وہ بچے بھی اس کے نہیں تھے بلکہ اس کے پہلے شوہر کے تھے، اور ابو کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ تب انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ گھر بھی اسی لیے بیچا کیونکہ یہ میرے نام پر ہے، اور میرے نام پر جو تمہارے باپ نے دکانیں کی تھی اسی کرائے سے گھر چلا رہی ہوں۔
میں نے کہا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ آپ نے اس عورت کو میری پڑوسن بنا کر کیوں بھیجا اور وہ کھانے میں کیا دوائی ملاتی رہی ہے؟ ماں کہنے لگی، آج میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ تمہارے بعد جب تمہاری بہن بھائی مرنے لگے تو وہ بہت بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ میں تمہارے بابا سے بولتی کہ انہیں ہسپتال لے چلو، لیکن وہ کہتے کہ تم کسی بابا سے دم کروا لو، کیونکہ انہیں دوائی کی نہیں بلکہ دم درود کی ضرورت ہے۔ میں بھی کافی پریشان ہو جاتی اور میرے بچے مر جاتے، اور تمہارا باپ مجھے الزام دیتا اگر وہ تھوڑا مہنگا علاج کروا لیتے تو شاید ہمارے بچے بچ جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تبھی تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ بھی علاج نہیں کروا رہا، تو مجھے لگا کہ تم بھی میری جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ تمہارے شوہر کا دماغ بھی بالکل تمہارے باپ جیسا ہے، اور یہ مجھے بالکل منظور نہیں تھا۔ اور پھر مجھے پتا چلا تمہارے پڑوس میں جو لوگ آ کر رہنے لگے ہیں ان کے گھر ایک برسوں پرانی نوکرانی ہے جو کہ ایک حکیم کی بیوی ہے۔ اس کے شوہر کو ہر قسم کی بیماری کا تجربہ ہے۔ تو میں اس حکیم کے گھر گئی اور اسے تمہارے بیٹے کی بیماری کا بتایا۔ تب وہ کہنے لگا کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور میرے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ تو میں نے اس کی بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ روزانہ افطاری کے بہانے یہ دوائی وہ تمہارے سالن میں ملا کر تمہیں دے جایا کرے گی۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تمہارے گھر آ کر میں نے دوائی اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا شوہر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے حق میں نہیں تھا۔ میں تمہارا گھر ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اب دیکھو تمہارا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں ماں کی بات سمجھ گئی تھی۔ سچ میں میرے شوہر کا دماغ بھی میرے باپ جیسا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے زیادہ جیلی بابوں پر یقین کرتا تھا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔